अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम खबर और तबसरे के साथ मेजर माजिद और तार नाम शेख रमदान टीवी ग्लासगो से हाजिर खिदमत हैं। नाजरीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना आज भी उसी तरह दुनिया पर छाया हुआ है जैसे गुज़श्ता चंद माह से। कोरोना के मुताल्लिक बहुत सी तंजीमें, बहुत से लोग, बहुत से सरबराह ममलिकत दावा कर रहे हैं कि वैक्सीन आ रही है, लेकिन यहाँ आज बरतानिया के इंपीरियल कॉलेज के प्रोफेसर डेविड नारो ने कहा है कि हम जो कुछ मर्जी कहें, सियासतदान जो मर्जी कहें, लेकिन असल हकीकत ये है कि बहुत सी दुनिया में ऐसी वायरसेस हैं जिनका अभी तक कोई इलाज नहीं, और हतमी बात कोरोना वायरस के मुतालिक भी कहना उसी तरह की एक बात है। उन्होंने कहा कि हमें अब ये हकीकत तस्लीम कर लेनी चाहिए कि हमने इस कोरोना वायरस के साथ अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है और अपने आप को कोरोना से किस तरह महफूज रखना है। तो उन्होंने कहा जी कि हम प्रोफेशनल्स लोग सियासतदानों की तरह ये बयानात नहीं देने कि वैक्सीन कब आएगी, क्योंकि उसको अभी एक तवील अरसा लगेगा, पता नहीं आ सकेगी भी कि नहीं आ सकेगी। शेख साहब, ये जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं उन्होंने हमें गो मगो की कैफियत में डाल दिया है, आप क्या कहें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई सब बात यह है कि हर रोज एटमॉस्फेयर से, आप कह लिया आसमान से हजारों की तादाद में नए वायरस जो है ये जमीन पे आते हैं, लेकिन वो इतने खतरनाक नहीं होते हैं। वायरसेस की इतनी ज़्यादा किस्में हैं कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, और बाज़ वायरस उनके मुतवक्को जो वायरसेस हैं उनके मुकाबला करने के लिए मसलन ये डिफरेंट कंट्री सोचते हैं, फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज हैं कि कौन सा वायरस फ्यूचर में आ सकता है, तो उनके लिए वो लेबॉरेटरीज में तजर्बे भी करते हैं। यही कुछ कोरोना के बारे में भी कहा जा रहा था कि इसके बारे में भी तजर्बात हो रहे थे कि अगर ये आ गया तो इसकी क्या शक्ल होगी, कितने लोग इससे मर सकते हैं और इसकी दवाई हमें क्या तैयार करनी है। और ये चाइना की कहा यह जा रहा है कि ये चाइना की वुहान लेबॉरेटरी में तैयार हो रहा था, और इसमें यूएनओ शामिल था, इसमें अमेरिका शामिल था, सारे शामिल थे। चाइना पे जो इतराज़ किया जाता है वो मोस्टली यही है कि उसने इन्हें इन टाइम खबरदार नहीं किया है। अमेरिका की जो वाशिंगटन पोस्ट अखबार है उससे बड़ी तफसील से लिखा था कि इसमें कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस था। और सिर्फ चाइना पे इल्ज़ाम ये है कि उसने, एक तो अमेरिका का जो वज़ीर ख़ारजा हैं पोम्पियो, उन्होंने कहा है कि जो चाइना है उसकी जो लेबॉरेटरीज हैं उनका स्टैंडर्ड वो नहीं है कि हम कह सकें कि ये मुकम्मल तौर पे महफूज है। और उसी पे वो, आपको पता है अमेरिका की जो दो स्टेट्स हैं मिसिसिपी और एक और स्टेट, उन्होंने चाइना को बिल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जर्मनी ने 150 बिलियन डॉलर का बिल भेजा है चाइना को। वो सिर्फ ये नहीं कि चाइना ने जानबूझ के किया है या ये मैन मेड वायरस है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा सिर्फ वो कुछ लोग ही बात करते हैं, लेकिन ये सिर्फ लेबॉरेटरी में कहा यह जाता है कि लेबॉरेटरी में ये तैयार हो रहा था और गलती की वजह से या नाअहली की वजह से ये बाहर आ गया और चाइना ने इन टाइम इनको इन्फॉर्म नहीं किया है। ठीक है, चाइना में इसका एक बिल्कुल डिफरेंट व्यू है। चाइना में जो उनका उनकी एक थिंक टैंक है CICIR, उन्होंने इसके मुतालिक जो अपनी चाइनीज़ गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट सबमिट की है, उसका एक बिल्कुल डिफरेंट वर्जन है। वो ये कह रहे हैं जी कि 1989 में जिस तरह चाइना के खिलाफ एंटी सेंटिमेंट फैलाया गया और चाइना पे पाबंदियां लगाएगी, ये भी उसी किस्म की एक कार्रवाई हो सकती है। बल्कि उस थिंक टैंक ने गवर्नमेंट को ये रिपोर्ट सबमिट की है कि ये जो एंटी सेंटिमेंट जिसका अमेरिका चौधरी है और पूरी वेस्टर्न और पूरी दुनिया में जो फैलाई जा रही है और चाइना के खिलाफ एक फ़ज़ा बनाई जा रही है, उन्होंने कहा जी कि ये अमेरिका और चाइना दो बड़ी आलमी ताकतों को एक जंग के तरफ धकेल सकती है, क्योंकि वो ये समझ रहे हैं कि अमेरिका इसके बिहाइंड बहुत से मकासद हासिल करना चाहता है, जिनमें एक मकसद उनका कि चाइना का जो रोड एंड बेल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम है, उन्होंने कहा जी कि उससे वो मुतासर हो सकता है। लेकिन उन्होंने कहा जी कि इस सारी रिपोर्ट के आखिर में जो उन्होंने रिकमेंडेशन है, उन्होंने कहा जी कि ये जिस चाइना के मुतालिक सोच रहे हैं, अभी चाइना बहुत
طاقتور ملک ہو چکا ہے. میرے صاحب جب سے یہ ٹرمپ آئے ہیں انہوں نے چائنا کے خلاف تجارتی جنگ شروع کی تھی اور اس کے خلاف پروپیگنڈا بھی شروع کیا تھا. اب پتہ ہے ٹرمپ نے جو بیان دیا ہے کہ چائنا نے یہ جو جراثیم ہے یہ جو وائرس ہے یہ مجھے ہرانے کے لیے الیکشن میں شکست دلوانے کے لیے یہ ہمیں ٹھیک ٹائم پہ نہیں بتایا یا یہ چھوڑا ہے. ان کا اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرمپ جو ہیں وہ اگلا الیکشن لڑنا چاہتے تھے اکانومی کی بیس پہ کہ میں نے امریکہ کی جو اکانومی ہے اسے بوسٹ کیا ہے کہاں سے کہاں لے کے آ گیا ہوں. لیکن اگر یہ لیکن 3 مہینے کے اقدامات نے پوری دنیا کی اکانومی کو دڑم کر کے رکھ دیا اور ساتھ ہی امریکہ کو بھی. ظاہری بات اور امریکہ میں جو وہ سمجھ رہے تھے ٹرمپ کہ میں اکانومی کو بہت بوسٹ کر دیا میں نے اور اسی بیس میں نے الیکشن لڑنا ہے وہ سارا ختم ہو گیا. وہ سارا زیرو پہ آ گیا. اب وہ کوئی نیا ڈھونڈ رہے ہیں. اب وہ نیا ڈھونڈ رہے پوائنٹ ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھائی اور اسی وجہ سے وہ بار بار چائنا کو بلیم کر رہے ہیں. ویسے بھی چائنا جب سے ملٹری پاور بنا ہے پہلے رشیا ان کا مخالف ہوا کرتا تھا رشیا ٹارگیٹ تھا. جب رشیا ختم ہوا ہے تو دوسری جو بڑی طاقت بنی ہے وہ چائنا ہے. وہ اس وقت امریکہ کی جو سب سے زیادہ پاور ہے یا اس کی جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ نیٹو وغیرہ نہیں ہے ایشیا نہیں ہے ساؤتھ ایسٹ ایشیا وہ پیسفک اوشن ہے. آسٹریلیا کے قریب جو وہ امریکہ ہے اپنی سب سے زیادہ جو طاقت وہاں پہ جمع کر رہا ہے. اس کو خطرہ ہے کہ چائنا جو ہے یہ ساؤتھ چائنا سی اور دوسرے ایریاز میں آہستہ آہستہ بڑھ کے قبضہ کر لے گا. تو امریکہ کی جو پوری لیکن اس کی مجبوری بھی ہے. آج کل کا جو دنیا ہے یہ تجارت کی دنیا ہے. امریکہ کی چائنا کے ساتھ اتنی زیادہ تجارت ہے کہ یہ ایک دوسرے کو چھوڑ بھی نہیں سکتی ہے. اور اس کے لیے انہوں نے کیا ہوا ہے کہ پروپیگنڈا بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف اور ایک دوسرے کو چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں. ایک دوسرے پہ ٹیکسیز بھی لگاتے ہیں. یہ ان کی بڑی کمپلیکیٹڈ سی سچویشن جا رہی ہے. شیخ صاحب یہ تو خیر اپنی جگہ کی صورتحال ہے. میں واپس آؤں گا کہ ایک تو آپ ذرا بتائیے گا کہ پرسوں میرا خیال ہے 7 مئی کو جی یہاں ایک جو پالیسی ہے کرونا کے متعلق ریویو کی جا رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کو مزید برقرار رکھا جائے یا نہ رکھا جائے. آپ ہمارے ناظرین کو پہلے یہ بتائیں پھر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک جو نئے TTI سسٹم کی بات ہو رہی ہے جی جی وہ کیا سسٹم ہے. لیکن میں پہلے چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا یہ جو ہماری 7 مئی کو پالیسی ریویو ہونے جا رہی ہے اس کے متعلق ذرا. میرے صاحب آپ کو پتہ ہے کہ 20 مارچ کو 21 مارچ کو میرا خیال ہے فرسٹ ٹائم یہ انہوں نے لاک ڈاؤن شروع ہوا تھا 3 ویک کے لیے لگایا گیا. پھر اس کو ریویو کیا گیا 3 ویک کے بعد اور 3 ویک کے لیے مزید ایکسٹینڈ کیا گیا. اب تھرسڈے کو ریویو ہو رہا ہے دوبارہ. آیا اس سے ایز کیا جائے یا اسے مزید ایکسٹینڈ کیا جائے. کچھ ایسے لگ رہا ہے ابھی تک جو ہے نا اسکاٹ لینڈ میں 2600 افراد جو ہے نا وہ جان کی بازی ہار چکے ہیں کرونا کے ہاتھوں. آج کی جو رپورٹ ہے وہ صرف 5 افراد کی ہے لیکن وہ 5 افراد کی رپورٹ صحیح نہیں ہے کیونکہ ایسے ہوتا ہے کہ ویک اینڈ پہ جو فگرز ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. اب کل جو نیشنل ڈیٹا بیس کی جو رپورٹ آئے گی نیشنل ریکارڈ آف اسکاٹ لینڈ کی وہ صحیح رپورٹ ہوگا. اس میں جتنے بھی لوگ فوت ہوئے ہیں کیئر ہومز میں اور جتنے بھی لوگ فوت ہوئے ہیں ہاسپٹلز میں گھروں میں پوری رپورٹ آئے گی. ممکن ہے جب وہ رپورٹ آئے تو یہ تعداد 3000 سے بھی اوپر چلی جائے جو ٹوٹل ابھی تک 2600 بتائی جا رہی ہے. ابھی تک 2600 بتائی جا رہی ہے. آج کے صرف 5 بتائے گئے ہیں اور کل کی جو رپورٹ آئے وہ 100 سے بھی زیادہ ہو جو ہاسپٹل میں مرے ہیں. پرسوں کی جو رپورٹ آئے تو ابھی یہ صورتحال کوئی اتنی کلیئر نہیں ہے. وہ جو گورنمنٹ اسکاٹش گورنمنٹ سمجھ رہی ہے کہ اس وقت اب بھی حالات ایسے نہیں کہ ہم اس کو ایز ڈاؤن کریں. اور نکولس اسٹرجن نے کہا ہے کہ یہ بجلی کا سوئچ نہیں ہے جسے آن آف آپ کر دیں. ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ ایک ایک قدم پھونک کر آگے بڑھنا پڑے گا. ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کتنے لوگ ہاسپٹلز میں ہیں کتنے کے ٹیسٹ ہوئے ہیں کتنے کے پازیٹیو ریزلٹس آئے ہیں اور فیوچر کی پوزیشن کیا ہے. تو وہ جو صورتحال نظر آ رہی ہے میں نے آپ کو پچھلے 3-4 دن بھی یہی عرض کرتا رہا ہوں کہ میرا بھی خیال کہ یہ ابھی نرمی کریں گے. ابھی یہ نرمی نہیں کریں گے. ایٹ لیسٹ 1 ویک کے لیے تو لازماً یہ اسے ایکسٹینڈ کریں گے. دوسری بات آپ کہہ رہے تھے TTI کی. اچھا میں چاہ رہا ہوں کہ پہلے تھوڑا سا جو وزیر اعظم بورس جانسن نے آلریڈی 5 نکاتی ایک پروگرام دیا ہے کہ ہم ان باتوں کو مد نظر رکھ کر اپنے لاک ڈاؤن کا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انگلینڈ میں کیا فیصلہ ہونے جا رہا ہے ویسٹ منسٹر میں؟
ویسٹ منسٹر بھی میرا خیال ہے اگرچہ ان پہ بہت دباؤ ہے بزنس مین کا جو جتنے بھی ہیں کہ خاص طور پہ جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے کہ آپ یہ کریں کیونکہ کنسٹرکشن انڈسٹری نے تو کہا دیا کہ اگر آپ 4 سے 6 ہفتے مزید آپ لاک ڈاؤن جاری رکھیں گے تو ہم بینکرپٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں یہی حال ہے. اور کنسٹرکشن انڈسٹری کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے. بے شمار انڈسٹریز کا یہی حال ہے. بے شمار جو ادارے ہیں کمپنیز ہیں بینکرپٹ ہو رہی ہے. اور یہ ابھی جب یہ ختم ہوگا لاک ڈاؤن پھر پتہ چلے گا اصل پوزیشن کیا ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ اکانومی بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے اور یہ لاک ڈاؤن بھی جو ہے نا ہوتا رہے, کو پابندیاں اس طریقے سے نرم کی جائیں. سب سے پہلے میرا خیال ہے وہ کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہے نا اس کو وہ تھوڑا جا ایز ڈاؤن کریں گے کیونکہ کنسٹرکشن کمپنی میں فاصلہ ہوتا ہے لوگوں کے درمیان. اور دوسرا یہ نئی چیز کرنے کی سوچ رہے ہیں کہ دفاتر میں بھی 6 فٹ کے فاصلے کے بجائے 3 فٹ یا 4 فٹ کا فاصلہ کیا جائے کیونکہ دفاتر میں لوگ قریب بیٹھے ہوتے ہیں. جی بالکل ایسی ہے. تو انگلینڈ کے متعلق بھی میرا خیال ہے کہ وہ اگرچہ ان پہ پریشر ہے لیکن کوئی ان کے لیے بھی اتنا ایزی نہیں ہوگا اتنی جلدی اس کو کرنا کیونکہ 5 انہوں نے پوائنٹس بتائے. 5 پوائنٹس کی بیس پہ انہوں نے کرنا ہے کتنے لوگ ہاسپٹلز میں ہیں, کتنے لوگ جو ہیں یہ انٹینسیو کیئر میں ہیں, کتنے لوگ جو ہیں یہ اس وقت ان کا پازیٹیو رزلٹس آیا ہے. اس طرح کے انہوں نے 5 معیار بنائے ہیں تو وہ 5 کو سامنے رکھ کے یہ ڈیسائیڈ کریں گے. دیکھیں ان کے فگرز کیا آتے ہیں اسی کے بعد وہ فیصلہ کریں گے. اچھا اسی کے ساتھ اس سے پہلے کہ میں آپ سے ٹی ٹی آئی سسٹم کی بات کروں, چائنا جہاں سے کرونا کی ابتدا ہوئی آج وہ ان ٹاپ 10 ممالک کی فہرست میں سے نکل گیا ہے جو آج کرونا سے افیکٹو ہے. دیکھیں بے شک چائنا نے بڑا آپ کہہ لیں میجیکلی اور بڑی محنت سے نا اس سے لاک ڈاؤن پہ قابو پایا ہے. چائنا میں تو یہ جو ہے اپنا کرونا یہ اکتوبر نومبر میں آ گیا تھا, انہیں پتہ چل گیا تھا. جی بالکل اکتوبر پہلے انہوں نے چھپانے کی کوشش کی. ان کا خیال تھا کہ اگر یہ بات باہر نکلی تو جو ایک افراتفری پھیلے گی, لوگوں کا خوف پیدا ہوگا, ٹورسٹ آنے بند ہو جائیں گے, بزنس فلاپ ہو جائے گا. تو انہوں نے اس کو چھپایا پہلے 1-2 ماہ جو ہے. لیکن جب آخری ماہ میں دسمبر کے اینڈ پہ انہوں نے محسوس کیا کہ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے تو اب ہمیں لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا. تو لاک ڈاؤن انہوں نے کیا اور اتنا سخت کیا کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے. سبھی لوگوں کو انہوں نے گھروں میں بند کر دیا اور کوئی آدمی بھی جو ہے وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا سوائے وہ لوگ جو ان کو اجازت دی گئی تھی کہ وہ ان کو گھروں میں کھانا پہنچائے, اسینشل سروسز کے جو لوگ تھے. لیکن چائنا کے ریسورسز بہت تھے, اس کے پاس پیسہ بہت ہے, اس نے ہر آدمی کو گھر میں کھانا پہنچایا ہے, ہر آدمی کو ٹریٹمنٹ دی ہے, ہر آدمی کو سہولتیں دی ہیں. انہوں نے 6 دن کے اندر 10,000 بستروں کا ہاسپٹل کھڑا کر دیا اور اس طریقے سے انہوں نے 2 جگہ پہ دنیا وینٹیلیٹرز کے لیے رو رہی ہے, وہ ان کے پاس ایکسٹرا تھے. تو یہی پوزیشن تھی ووہان میں اور دوسرا تھا بیجنگ. دونوں جگہوں میں انہوں نے کیا ہے. ووہان میں سب سے زیادہ کیا ہے کیونکہ وہاں سے یہ وبا جو شروع ہوئی تھی. تو چائنا کی جو مثال ہے باقی جو کنٹریز ہیں انہوں نے وہ سلیک رہے ہیں اس معاملے میں, انہوں نے کوئی نہیں کیا. وہ تو چائنا کو بلیم کرتے ہیں کہ چائنا نے ہمیں, کیونکہ وہ چائنا کو فالو کر رہے تھے کہ چائنا نے قابو پا لیا ہے. وہ چائنا کو کہتے ہیں کہ چائنا نے ہمیں بتایا نہیں ہے کہ اس پہ کیسے قابو پانا ہے. نہیں, اب چائنا کے اور یہاں کے سسٹم میں بھی بڑا فرق ہے. چائنا کی گورنمنٹ جس وقت اعلان کرتی ہے کہ کسی شخص نے بار 2 سے 3 لیے لوگ آئیں گے تو وہاں لوگ عمل کرتے ہیں. وہاں گورنمنٹ کا نظام بڑا اسٹرکٹ ہے. ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ اس کے باوجود لوگ عمل نہیں کرتے. سب سے زیادہ جو نقصان ہوا ہے شروع میں وہ اٹلی میں اور اسپین میں ہوا ہے. وہ لوگ جو ہے وہ پرواہ نہیں کرتے رہے, وہ سمجھتے رہے. لیکن حکومت بھی یہی کہتی رہی ہے کہ ہمیں ٹھیک انفارمیشن نہیں دی گئی. اگر ہمیں ٹھیک انفارمیشن دی جاتی شروع میں کہ یہ کتنا خطرناک ہے, کس طریقے سے اس پہ قابو پایا گیا ہے, کیا کرنا ہے, تو ہم بھی شاید زیادہ سختی کرتے ہیں. دیکھیں شیخ صاحب اس میں 2 باتیں ہیں. اب آپ اگر اٹلی کی مثال لیتے ہیں, اٹلی کی کسی یورپین ملک نے, کسی امریکہ نے مدد نہیں کی. مطلب یہ بات کلیئر ہو گئی ہے کہ وہاں جو سب سے پہلے ٹیمیں آئی ہیں وہ کیوبا سے اور رشیا کی ملٹری کی ٹیمیں آئی ہیں. آج جس رشیا کو یہ بلیم کیا جا رہا ہے جی کہ وہاں ان کی جو فوجی ٹیمیں آئی ہیں وہ وہاں جاسوسی کر رہی ہیں. دیکھیں یہ ایک مغرب کا پروپگنڈا جو ہے نا, یہ پروپگنڈے کا طریقہ کار ہے کہ چائنا نے ہمیں یہ نہیں کیا یا چائنا نے ہمیں وہ نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اب جب اٹلی میں یہ لوگ, کیونکہ یورپ میں سب سے پہلے اٹلی میں یہ شروع ہوا, لیکن کسی جرمنی نے اپنی سرحدیں بند کر دیں, فرانس نے اپنی سرحدیں بند کر دیں, اٹلی کے ساتھ
تمام ممالک نے اپنی سرحدیں بند کر دی. امریکہ نے ان کی پروازوں پر پابندی لگا دی. انہوں نے کہا جی آپ ادھر آ نہیں سکتے, جا نہیں سکتے. سب سے پہلا کیوبا ملک تھا کہ جس نے اپنے لوگوں کی ٹیم وہاں بھیجی. اس کے بعد رشین فوجی ماہرین کی ٹیمیں وہاں آئیں جنہوں نے ان کو ہیلپ کیا ان ساری باتوں کو کنٹرول کرنے میں. لیکن آج مغرب کا میڈیا یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ وہاں رشین فوجی ماہرین جو آئے وہ وہاں جاسوسی کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا عجیب و غریب سا تضاد ہے کہ مطلب کہ وہ اس بات کو نہیں دیکھ رہے کہ اٹلی نے ایونچولی اس بات پہ قابو پا لیا ہے. آج اٹلی کا ریٹ سب سے تقریباً کم جا رہا ہے. نظر یہ آ رہا ہے کہ اٹلی میں حالات تقریباً نارمل ہونے کو جا رہے ہیں اور یورپ میں سب سے بہتر طور پر انہوں نے ہینڈل کیا. حالانکہ جرمنی کے وسائل ان سے زیادہ تھے لیکن جو اٹلی کی ابھی تک فگرز آ رہی ہیں وہ ان سے بہتر ہیں. تو یہ جو بات کی جا رہی ہے بار بار, جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ چائنیز تھنک ٹینک نے رپورٹ دی ہے, یہ بھی اسی طرح کی ایک بندہ مہم ہے. بے شک, لیکن یہ بھی دیکھیں کہ اٹلی کا نقصان کتنا ہوا ہے. اٹلی میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہیں مرے ہیں, اسپین میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرے ہیں. اگر یہ کامیاب ہوتے تو اتنے لوگ نہیں مرنے چاہیے. میرا عرض کرنے کا یہی مطلب تھا کہ چائنا کے اور یہاں کے سسٹم میں فرق ہے. چائنا میں جب گورنمنٹ ایک دفعہ اناؤنس کرتی ہے کہ کسی شخص نے روڈ پہ نہیں آنا تو وہاں کو کوئی شخص روڈ پہ نظر نہیں آئے گا. وہاں پہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ بڑا ڈیفرنٹ ہے. لیکن یہاں پہ بھی انہوں نے سختی کی نہیں. یورپ اگر وہ سختی کرتے شروع میں, اٹلی میں بھی لاک ڈاؤن کرتے تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ وہ بھی قابو نہ پا لیتے. پہلے وہ اسی طرح پارٹیاں کرتے رہے, اسی طرح فٹ بال کے میچ کرتے رہے, اسی طرح وہ پاس میں جاتے رہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ حکومت کی نااہلی ناکامی کو شو کرتی ہیں. یہی میرا کہنے کا مطلب یہی اسپین میں اترا ہے. ایک نالائکی دونوں کنٹریز نے کیا میلان میں ایک میچ ہوا ہے جس میں اسپین کی اور وہ اٹلی کا ان دونوں کے درمیان تھا. وہاں شاید 70,000 آدمی تھا. وہ کہتے ہیں اس میچ سے بہت زیادہ جو ہے وہ پھیل رہا ہے. تو یہ حکومت کی ذمہ داری تھی کہ ان کو کنٹرول کرتے. دیکھیں نا, یو کے نے بھی کیا ہے, اسکاٹ لینڈ نے بھی کیا ہے اور سارے کنٹریز کر رہے ہیں. تو یہ حکومت کی نااہلی کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. جی, لیکن میں نے کہا کہ اس کا الزام دوسروں پہ ٹھہرانا کوئی مناسب بات نہیں ہے. میرا صرف یہ کہنے کا وجہ یہ ہے کہ وہ دوسروں کو الزام دے رہے ہیں جاسوسی کا کہ یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے. جب یہ کسی کنٹری کی مدد کرتے ہیں, فرض کیا کسی کنٹری میں زلزلہ آیا ہے, سیلاب آیا ہے, تو جب وہاں جا کے یہ خود ہیلپ کرتے ہیں نا, وہاں کے جاسوسی کے ڈیوائسز لگاتے ہیں تو انہیں پتہ ہے کہ سسٹم کیا ہے, کس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے انہوں نے اس کو بھی بلیم کر دیا ہے. ہاں, مطلب انسٹیڈ آف کہ اس جذبے کو اپریشیٹ کیا جائے کہ بھائی ان لوگوں نے آ کے ان کی مدد کی. اور جو اٹلی والے وہ کہہ رہے ہیں جی, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے ہم یورپ میں ہمارا کیا مستقبل ہے, کیونکہ یورپ نے ہمارے ساتھ وہ نہیں کیا جو ہمارے ساتھ ایز اے الائی ہونا چاہیے تھا. میرا خیال ہے کہ اب ان کو احساس ہوا ہے کہ سیاسی سوچ کتنی بدل گئی ہے اس کے بعد کہ جب آپ نے اپنی سرحدیں بند کر دیں. آپ کہتے ہیں جی کہ ہم ایک ملک ہیں, لیکن جس وقت آیا آپ نے ان لوگوں کو کہا نہیں جی آپ ہم میں سے نہیں ہو. تو یہ اب ایک سوچ آ رہی ہے. اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ میڈیکلی انہیں سرحدیں بند واقعی کرنی چاہیے تھی. وجہ یہ ہے کہ اگر وہ سرحدیں بند نہ کرتے تو یہ باقی کنٹریز میں بھی اسی تیزی سے پھیلنا تھا. لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ ان کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ ہمیں برسلز سے گائیڈ کیا جاتا. ان کا صرف گلہ یہ ہے کہ ہمیں برسلز سے گائیڈ نہیں کیا گیا. ہمیں اگر برسلز یہ کہتا تو ہم ظاہری بات ہے کیونکہ اب ہم ایک یونین کا حصہ ہیں. بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہے گا. میں آپ سے چاہوں گا چونکہ بریک کا وقت بھی ہمارا قریب آ رہا ہے کہ آپ یہ جو نیا ٹی ٹی آئی سسٹم جس کی بات ہو رہی ہے ہمارے ناظرین کو تھوڑا سا اس کے متعلق بتائیں. میں سب ٹی ٹی آئی سسٹم یہ نیا شروع کر رہے ہیں مئی کے اینڈ پہ, جب یہ کرونا کی لاک ڈاؤن جو ہے یہ کم کریں گے, تھوڑا سا ایز کریں گے, تو یہ 2 طریقے سے ہوگا. 2000 آدمی جو ہے نا یہ بھرتی کر رہے ہیں جو روڈز پہ یا آگے پیچھے. یہ صرف اسکاٹ لینڈ کے لیے, یہ صرف اسکاٹ لینڈ کے لیے ہوگا. انگلینڈ اپنا سسٹم کرے گا اگر کرے گا تو, لیکن اسکاٹ لینڈ اس کا بنتا ہے ٹی ٹی آئی ٹیسٹ, ٹریس اینڈ آئسولیٹ. یعنی کہ کسی آدمی کو سب سے پہلے یہ ٹیسٹ کریں گے, اس کے بعد ٹریس کریں گے اس میں کرونا. اگر کرونا ٹریس ہوتا ہے تو اس کو 14 دن کے لیے آئسولیٹ کر دیا جائے گا. اس میں وہ ایک ایپ بھی بنا رہے ہیں جو وہ یہ ہوگا کہ آپ روڈ پہ جو لوگ جا رہے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جب سسٹم چلے گا تو باقی پابندیاں بھی جو ہے نا وہ ساتھ جاری رہیں گی. مثلا 6 فٹ کا فاصلہ آپ نے رکھنا ہے, ہاتھ بار بار دھونے ہیں, ان کو نہیں چھوڑنا, وہ آپ نے کرتے رہنا ہے. یہ صرف ٹیسٹ کرے. وہ جتنی بھی ایس او پیز دی گئی ہیں ان کو قائم رکھتے ہوئے یہ گورنمنٹ کے ہر شخص کو ٹیسٹ کیا جائے. اچھا, وہ ایسی ہے کہ 15,500 آدمی جو ہے نا وہ ڈیلی ٹیسٹ کرے گے.
15,500 15,500 آدمی. تو ان کے لیے وہ ایک وہ ایپ ہوگی, وہ لوگ اپنے موبائل فون پہ ایپ جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈ کریں گے. جب آپ گزریں گے تو وہ انہیں پتہ چل جائے گا. کوئی آدمی جس کو کرونا ہے وہ باہر آیا ہوا ہے تو وہ ایپ کے تھرو پتہ چل جائے گا کہ اس آدمی نے فاصلہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں, یا یہ اس پہ عمل کر رہا ہے کہ نہیں. تو ویسے یہ ایک قسم کا ڈیجیٹل چیک ہوگا, اور جس آدمی کو وہ چیک کریں گے اگر اس پہ کرونا پایا جاتا ہے تو 14 دن کے لیے اس سے کوارنٹائن میں بھیج دیا جائے گا. تو یہ سسٹم آلریڈی چل رہا ہے, سنگاپور میں چل رہا ہے, میرا خیال ہے نارتھ کوریا میں چل رہا ہے, اور کسی ایک اور کنٹری میں بھی چل رہا ہے. یہ اب اس سے اڈاپٹ کرتے جا رہی ہے. آپ کہہ لیں کہ وہ زیادہ ایڈوانس ہے ان سے اس معاملے میں, جو وہ 2-3 کنٹری جہاں پہ یہ چل رہا ہے. تو اب یہ انگلینڈ بھی شاید فالو کرے گا اسی سسٹم کو, لیکن اسکاٹ لینڈ جو ہے یہ اپنا اس ماہ جنوری اس مئی کے آخر میں یہ اسے سٹارٹ کرتا ہے. تو ہر شخص کو اس بات کے لیے مینٹلی تیار رہنا چاہیے, بلکہ تعاون بھی کرنا چاہیے. بالکل, تعاون کے بغیر تو بات ہی نہیں بنے گی. تعاون کے بغیر بات نہیں بنے گی. اگر کسی آدمی میں یہ پایا جاتا ہے تو اسے اعتراض ہی کرنا چاہیے اگر اسے وہ 14 دن کے لیے آئسولیٹ کر دیتے ہیں. شیخ صاحب, میں بریک پر جانے سے پہلے آپ سے پوچھوں گا کہ آج ایک یہاں اسکاٹش یونیورسٹیز نے اپنے نقصان کے بارے میں بات کی ہے. جی, تو آپ ہمارے تھوڑا سا ناظرین کو یہ بتا دیں کہ ہماری اسکاٹش یونیورسٹیز کیا کہہ رہی ہیں. دیکھیے, یہ ہماری یو کے کی اسکاٹ لینڈ کی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے جو ایجوکیشن ہے. ہماری جو ایجوکیشن سسٹم ہے یہ دنیا کے بہترین سسٹم میں سے ایک ہے, اور پوری دنیا سے خاص طور پہ جو ایشین کنٹریز ہیں جو ہماری کلونیز رہ چکے ہیں جو یو کے کی, وہاں سے لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اب یہ ہوا ہے کہ کرونا کی وجہ سے وہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ نہیں آئیں گے. تو کیونکہ ڈر ہے ان کو, ساری یونیورسٹیز بھی بند ہے, تو یہ 500 ملین پاؤنڈ کا سالانہ انہیں نقصان اٹھانا پڑے گا. یہ بہت بڑا نقصان ہے, اور ایک تسلسل بھی ٹوٹے گا. بالکل ایسے ہی ہے. شیخ صاحب, ہماری ایک چونکہ گلاسگو اور اس کے گرد و نواح میں عصر کی اذان کا وقت ہوا جاتا ہے, پھر کمرشل بریک کا وقت ہے. جب ہم کمرشل بریک سے واپس آئیں گے تو کل ہم جس ٹاپک پہ بات کر رہے تھے کہ لیبر پارٹی کے لیڈر کیئر سٹارمر نے جو ایک نئی کشمیر کے متعلق پالیسی پر بیان دیا ہے, ہمارے ساتھ آج گفتگو کرنے کے لیے برمنگھم سے نمبر صحافی جناب ملک صاحب, جی عباس ملک صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. ہم ان کے ساتھ تھوڑی سی گفتگو کریں گے. ناظرین اکرام, اس وقت گلاسگو اس کے گرد و نواح میں اذان عصر کا وقت ہوا جاتا ہے. ایک اذان عصر کے وقفے اور کمرشل بریک کے بعد پھر حاضر خدمت ہوتے ہیں. ناظرین اکرام, میجر ماجد اور طاہر نام شیخ ایک مرتبہ پھر پروگرام خبر اور تبصرہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین اکرام, جیسا کہ بریک پر جانے سے پہلے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ پروگرام کے اس حصے میں ہم گفتگو کریں گے برمنگھم سے نامور صحافی اور تجزیہ نگار جناب عباس ملک صاحب کہ لیبر پارٹی کے لیڈر نے کشمیر کے متعلق جو پالیسی بیان دیا, چونکہ ہماری لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد برمنگھم مڈ لینڈز میں مقیم ہے, اور عباس ملک صاحب ایک طویل عرصے سے ان تمام پارٹیوں کو, ان تمام لیڈروں کو, ان تمام پارٹی کی کانفرنسوں کو کور کرتے ہوئے آ رہے ہیں, اور وہ ان کے متعلق ایک وسیع تجربہ رکھتے ہیں. اور ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ لیبر پارٹی کے کشمیر پالیسی کے متعلق جو یو ٹرن آیا ہے اس کے کیا محرکات ہیں اور کیا اس کے اثرات ہوں گے. ملک صاحب السلام علیکم. میرا خیال ہے ملک صاحب کو بھی ہماری آواز نہیں آ رہی. شیخ صاحب, یہ جو ہم کل بھی اس پہ گفتگو کر رہے تھے, میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہماری یہ جو دونوں پارٹیاں ہیں, لیبر پارٹی, لبرل ڈیموکریٹک پارٹی بھی اس کو آپ کہہ لیں, یا ٹوری پارٹی, یہ لوگ اپنے مفادات کے تابع کام کرتی ہیں. ہماری بدقسمتی یہ رہی ہے کہ ہم لوگ کبھی ان پارٹیوں میں اس طریقے سے یکجان و قالب ہو کے کام نہیں کرتے کہ جو ان پارٹیوں کی روح ہے. اسی وجہ سے ہمارے آج لیبر پارٹی میں 12-14 ایم پیز ہیں
لیکن اس کے باوجود وہ پارٹیاں جب اپنی پالیسی بناتی ہیں تو وہ اس قسم کی پالیسی ہوتی ہے کہ جو ہم لوگوں کو ہرٹ کرتی ہے. میں صاحب ایک بڑی افسوسناک بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا یہ پالیٹکس میں پراپر طریقے سے حصہ نہیں لیتے ہیں. اس کنٹری میں جب تک آپ جو کوریڈور آف پاورز ہے ان میں نہیں جائیں گے, چاہے چھوٹی سطح سے لے لیں, کونسل لے لیں, برٹش پارلیمنٹ لے لیں, اسکاٹش پارلیمنٹ لے لیں, ٹریڈ یونینز لے لیں, جہاں جہاں پہ فیصلے کیے جاتے ہیں ہمارے لوگ وہاں پہ موجود ہونے چاہیے. کسی حد تک جو اب ہماری نئی جنریشن ہے وہ بیوروکریسی میں موجود ہے, لیکن اس کے باوجود جتنی ہماری تعداد ہے اس لحاظ سے ہم بہت پیچھے ہیں. صرف پاکستانی جو ہیں وہ تقریباً 1.5 ملین ہیں, مسلمان ملا کے کئی ملین بن جاتے ہیں, لیکن ہمیں وہ نمائندگی نہیں ملی ہوئی ہے جو ہمیں ملنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کچھ ہمارا اپنا قصور بھی ہے. ہم لوگ پراپر طریقے سے حصہ نہیں لیتے ہیں. خاص طور پہ جو ہمارے بزنس مین ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جو لوگ سیاست میں آگے آ سکتے ہیں ان کو سپورٹ کریں, اور یہ جو بڑی بڑی پارٹیز ہیں ان کے ساتھ تعلقات بنائیں. ہمارے لوگوں کا ایک اور بھی بڑا پرابلم ہے, وہ گراس روٹ لیول پہ کام نہیں کرنا چاہتے ہیں, کونسلر بننا چاہتے ہیں, ایم پی بننا چاہتے ہیں, لیکن وہ جو پارٹیوں میں ایک طریقہ کار ہوتا ہے گراس روٹ لیول پہ کام کرنے کا, ہمارے لوگ وہ کام کرنے کے لیے جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ. یہی پوزیشن ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ حق میز کام ہے, ہم گھروں میں جا کے دست دیں, وہاں لیف لائٹنگ کریں, حالانکہ یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سبھی نے یہاں سے اسٹارٹ کیا ہوتا ہے. بالکل ایسے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے ملک صاحب ہمارے ساتھ لائن. ملک صاحب السلام علیکم. جی السلام. کیا بات ہے آپ کا خیریت؟ ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا. اس وقت آپ رمضان ٹی وی کے اسٹوڈیو میں ہم گلاسگو اور اسکاٹ لینڈ بلکہ ساری دنیا کے عوام کے ساتھ مخاطب ہیں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں طاہر نام شیخ صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. میں ایک مرتبہ پھر آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے وقت نکالا. السلام علیکم طاہر صاحب. جی وعلیکم السلام ملک صاحب, خیریت سے آپ؟ اللہ کا کرم. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں, اور ہمیں بڑی خوشی ہے آپ جیسے سینئر صحافی جو ہے یو کے وہ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آج شامل ہیں. آپ کا بھی بڑی مہربانی کہ آپ مجھے یاد کرتے ہیں. ملک صاحب آپ ایک عرصے سے برمنگھم میں مقیم ہیں. برمنگھم میں ہمارے ایشیائیوں کی اور پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے. ہمارے وہاں سے 2-3 ممبر پارلیمنٹ ہیں اور وہ لیبر پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں. یہ جو لیبر پارٹی کے نئے لیڈر نے کشمیر کے متعلق ایک جو پالیسی بیان دیا ہے, آپ اس متعلق کیا کہیں گے؟ ماجد صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی اور طاہر نام شیخ صاحب کا بھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک ایسے علاقے سے یہاں تعلق رکھتا ہوں جو برطانیہ میں لیبر پارٹی کا بہت بڑا گھر سمجھا جاتا ہے, اور لیبر سٹی جسے کہا جاتا ہے کہ آج وہ برطانیہ میں حکومت جو ہے وہ ٹوری پارٹی کی ہے, لیکن لیبر پارٹی پر کنٹرول جو ہے وہ برمنگھم کے اوپر جو کنٹرول ہے وہ لیبر پارٹی. لیکن طاہر صاحب اور میجر ماجد صاحب تھوڑی سی باتیں ذرا تلخ ہیں, اور وہ زیادہ باتوں کا تعلق ہے وہ ہمارے اپنے رویوں سے اور ہمارے اپنے کردار اور ہماری سیاسی شعور اور سیاسی وابستگیوں سے بھی ہے. مثال کے طور پر ہم لوگ جب کسی پارٹی کی سپورٹ کرتے ہیں تو یہ نہیں دیکھتے کہ اس پارٹی کے نظریات اور خیالات کیا ہیں, اور وہ پارٹی جو ہے وہ اس لیول پر ہمیں کس طرح کی حمایت دے گی, دے بھی سکتی ہے کہ نہیں دے سکتی. ہم لوگ علاقے کی بنیاد پر, برادری کی بنیاد پر اور جیتنے والے بندے کو سپورٹ کرنے کے لیے اسی انداز میں کم و بیش یہاں پر بھی سیاست میں حصہ لیتے ہیں جس طرح ہم لوگ پاکستان میں لیتے ہیں. اب آپ حیران ہوں گے کہ لیبر پارٹی کا جو روایتی ایک تشخص ہے, لیبر پارٹی کا جو روایتی دھڑا ہے لیبر پارٹی کا, کہ لیبر پارٹی ایک بائیں بازو کی سیاسی جماعت جاتی. گو کہ لیبر پارٹی نے شروع سے ہی یورپین جو دوسری پارٹیاں ہوتی ہیں اسی طرح کا کم و بیش رول پلے کیا ہے, اور اس میں کئی, اب آپ یہ اندازہ کریں کہ عراق وار جب ہوئی تھی تو جب عراق کے اوپر حملے کا فیصلہ ہوا تھا لیبر پارٹی برسر اقتدار جی, اور یہ جو آج ہم جو چیز دیکھ رہے ہیں
اس سے بھی ہم نے سبق نہیں سیکھا کہ اس وقت لیبر پارٹی کی قیادت جو تھی اور لیبر پارٹی کو جنہوں نے نیو لیبر کا نام دیا ہوا تھا، انہوں نے مسلمان ملکوں کے ساتھ، غریب ملکوں کے ساتھ اور ترقی پذیر ملکوں کے ساتھ ان کی جو پالیسی تھی وہ امریکہ کے ساتھ تھی، بالکل شانہ بشانہ تک. اور یہاں پر کیا صورت ہوتی ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ ایک طرف تو وہ لیبر پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف وہ مسلم لیگ نون کے بھی نمائندے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا، ایک طرف وہ ٹوری پارٹی کے یہاں عہدیدار ہوتے ہیں اور ساتھ لگے ہاتھ وہ پیپلز پارٹی کے نمائندے بھی ہوتے ہیں. تو یہ جو تضادات ہیں اور یہ جو سیاسی بے شعوری کا جو سلسلہ ہے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیبر پارٹی کی جو یہ اس طرح کی جو قیادت ہے، آج کل بھی میں سمجھتا ہوں کہ لیبر پارٹی پر جو طبقہ برسر اقتدار ہے، یہ ایک آدمی نہیں ہے. یہ جو لیبر لیڈر ہے وہ کوئی اکیلا تنہا اس نے یہ بات کر دی. لیبر پارٹی جو سب سے مضبوط لابی ہے، جو طاقتور لابی ہے، جس نے اپنے لیڈر کو مجبور کیا کہ یہ بات، وہ پراپوگنڈے کا زیادہ شکار ہے. اور اس میں ہمیں اب دیکھنا یہ چاہیے کہ اگر ہم کشمیر کے مسئلے سے ہم خود کتنے سنجیدہ ہیں اور کشمیر کے ایشو پر ہمارے اپنے خیالات کیا ہیں، وہ صحیح ہیں یا ان میں بھی اصلاح ہونی چاہیے. اس کے بعد ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جب ہم سیاست میں لیبر پارٹی سپورٹ کرتے ہیں، جیسا کہ طاہر انعام شیخ صاحب نے ابھی فرمایا ہے کہ جب ہم لیبر پارٹی کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں تو بھی اگر لیبر پارٹی کا ٹکٹ مل جائے تو وہ جیت جاتا ہے، اور یہ جب اگر ہم لوگ اتنے طریقے کے ساتھ ہم لیبر پارٹی کے ساتھ انوالو ہیں، تو پھر ہمیں یہ بھی طریقہ ہونا چاہیے کہ پولیٹیکل لابنگ جو ہے وہ کیسے کی جاتی ہے. اور پھر ہمیں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ جس چیز کا ہم نعرہ لگا رہے ہیں، جس چیز کو ہم چاہ رہے ہیں، یا جو ہمارا گول ہے یا جو ہمارا مقصد ہے، اس میں ہم لوگ خود کتنے سنجیدہ ہیں اور وہ مقصد کتنا شفاف ہے، یہ بھی ساری سوچنے والی بات ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اکثر جو لیبر رہنما ہیں وہ انگریز قائدین کو، جو انگریز ممبر آف پارلیمنٹ ہوتے ہیں، کنونس نہیں کر سکتے. انہیں وہ اس طرح کنونس نہیں کر سکتا کوئی کہ انہیں کہہ دیں جی کہ کیونکہ ہم لوگ بھی مسلمان ہیں اور وہ بھی مسلمان ہیں، تو آپ انہوں نے صحیح بات تو صحیح نہیں ماننا ہے. آپ آرگومنٹ کے ساتھ بات کریں، سچائی کی بنیاد کے اوپر بات کریں، انسانی حقوق کے حوالے سے بات کریں، سیاسی حقوق. اب انفارچونیٹلی پرابلم یہ ہے کہ کشمیر کا جو ایشو ہے ایک جیتی ہوئی بازی ہے، جو ہم لوگوں نے اپنے نعروں کی وجہ سے اور اپنے سلوگن کی وجہ سے اور اپنی حماقتوں کی وجہ سے ہاری بازی. پوری دنیا جو ہے وہ کشمیریوں کی آزادی کی قائل ہے، لیکن ہم کشمیریوں کی آزادی کی تو بات ہی نہیں کر رہے ہوتے، کیونکہ کشمیریوں میں تو پھر غیر مسلم بھی شامل ہیں بہت. ہم سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ ہم نے وہاں پر بھی اسلام کا جھنڈا لگانا ہے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بھی جانا ہے. وہ ساری کی ساری بات وہیں پیچھے مڑ جاتی ہے، وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمیں بھی اپنی سب میں، اپنے خیالات میں، اپنی سوچ کے اندر اصلاح پیدا کرنی چاہیے. جس چیز نے ہمیں 200 سال سے نقصان پہنچا رہی ہے اور ہمیں فائدے کی بجائے نقصان نہیں ہوا. ہمارا آدھا ملک چلا گیا ہے، ہم نے اتنے نقصان اٹھائے ہیں جس کا حساب کوئی نہیں ہے، لیکن ہم اپنے خیالات میں اور اپنی سوچ میں تبدیلی کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں. کشمیر جو ہے یہ میری نظر میں کشمیریوں کا ایشو ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم پاکستانی ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو مضبوط کریں، نہ کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ہمارا ہے، ہم پہلے کہ آپ کریں. یہ بھی نہیں ہونا. میں سمجھتا ہوں کہ لیبر لیڈر نے یہ جو بات کی ہے، یہ تاریخی طور پر بہت بڑی لیبر پارٹی نے زیادتی کی ہے. لیبر پارٹی کو بند کر کے پاکستانیوں نے، کشمیریوں نے ہمیشہ ووٹ کیے ہیں، لیکن اتنی بڑی نیگیٹو چھلانگ اس میں لگائی ہے لیبر لیڈر نے. میں سمجھتا ہوں یہ بہت زیادہ قابل مذمت بات ہے، اور اس کے اوپر انٹلیکچوئل لیول پر، دانشورانہ سطح کے اوپر اس کا مقابلہ کرنا ہے. اب یہ اس طرح کا مقابلہ کہ ہم اس کے اوپر کفر کے فتوے لگانے شروع کر دیں، اور اس کی لاجک کے ساتھ، دلیل کے ساتھ، اور پڑھا لکھا طبقہ جو ہے ہمارا، اور جو ہمارے واقعی ہمیں چاہیے ہماری کمیونٹی کو کہ اپنے ممبر پارلیمنٹ کو بتائیں
اپنے جو وہ کس طرح کی اب وہ گنجائشیں نکالیں گے اپنے لیے, کون سے بہانے تلاش کریں گے. جہاں جہاں تک کہ ہمارے ہیں ان کو عوام میں بٹھانا چاہیے اور ان سے اسٹیٹمنٹ لینی چاہیے اس لیڈر کے بارے میں. لیکن جو ہمیں اندازہ ہے, جس کا ہمیں پتہ ہے, یہ بھی ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ مسلم کمیونٹی اور پاکستانی کمیونٹی جو ہے وہ اپنے 50-60 سال میں ایک اچھی اور اہل قیادت بھی یہاں پر پیدا نہیں کرتی. عباس صاحب, بڑے حالانکہ ہمارے اپنے بڑے اچھے تعلقات ہیں, بڑی دوستی ہے, تو وہ جو صلاحیت جس کی ضرورت ہے اور جس کے لیے ایک لوگ جس کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, اس طرح کی ہماری قیادت کی تھی. اس میں اب گول دلیلیں نکال لیں گے, طرح طرح کی باتیں کریں گے. یہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ لیبر لیڈر کی پاکستانی ایشین کمیونٹی کی طرف سے بھرپور مذمت ہونی چاہیے, اور تمام وہ لوگ حریت پسند لوگ ہیں, جمہوریت پسند لوگ اور جو اصول پسند لوگ ہیں, قوموں کی آزادی کے جو لوگ قائل ہیں, ان سب کو لیبر لیڈر کی مذمت کرنی چاہیے اور اس کو یہ اپنا موقف جو ہے واپس لینے پر مجبور کرنا. عباس صاحب, بالکل یہی پوزیشن جو آج ہوئی کل ہوئی ہے 1997 میں بھی ہوئی تھی, جب رابن کوک وزیر خارجہ تھے برطانیہ کے, تو وہ انڈین فرینڈز آف لیبر کے اجلاس میں گئے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے کشمیر کے معاملے میں انڈیا کی حمایت کی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے اس وقت بڑا زبردست ایک احتجاج ہوا تھا اور رابن کوک اگلے دن گلاسگو میں انہوں نے آنا تھا. تو یہاں سٹی کونسل میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں طفیل شہین صاحب تھے, بشیر مان صاحب تھے, حنیف راجہ صاحب تھے, چودھری سرور صاحب تھے اور ڈاکٹر شفیع کوثر تھے. انہوں نے اس پہ اتنے سخت کویشچن کیے کہ یہ کون سی پارٹی ہے جو غریبوں کی بات کرتی ہے, جو انسانی حقوق کی بات کرتی ہے, اور آپ ظالم کی حمایت کر رہے ہیں. رابن کوک کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی. اب بالکل وہی پوزیشن ہے. یہ انڈین فرینڈز آف لیبر کے اجلاس میں گئے ہیں اور وہاں جا کے لیبر کی پالیسی کو بالکل چینج کر کے رکھ دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دوبارہ وہی وقت آ گیا ہے کہ ہم پورے زور کے ساتھ احتجاج کریں اور انہیں بتائیں کہ جو انسانی حقوق ہے جس کے یہ لیبر پارٹی لمبردار بنی پھرتی ہے, یہ ایک ظالم کی حمایت کر رہی ہے جس نے کشمیر میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا ہے. تو بالکل آپ نے بالکل تو یہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر شہر میں احتجاج کریں. ہر شہر میں جو لیبر کے لیڈر ہیں, یہ جو ہمارے اپنے بھی جو پارٹی کے ایم پیز ہیں اور دوسرے ہیں, وہ بھی اپنی پارٹی سے جا کے یہ بات کریں. اور مجھے یہ پتا چلا کہ 4 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنی ہے جو آپ ان سے مل رہی ہے کیئر اسٹاربر سے, اور وہ انہیں بتا رہی ہے. اگر وہ دیکھیں, ہم انڈین سے زیادہ ہماری تعداد ہے, یہ انڈین پاکستانی کا معاملہ نہیں ہے, ہم دونوں رکھے ہیں, ہم دونوں امیگریٹس ہیں, لیکن یہ معاملہ انصاف کا ہے. ظالم اور مظلوم کو آپ ایک بندے میں نہیں ڈال سکتے, اور خاص طور پہ لیبر پارٹی سے یہ ہم اکثر نہیں کرتے ہیں. آپ اس بارے میں لیبر کی پالیسی میں کیا کہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں, لیبر جو ہے اس نے 2 دفعہ کشمیر کے بارے میں حمایت اپنے کانسٹیٹیوشن میں رکھا ہے. ایک تو انہوں نے 1995 میں کیا تھا کہ اگر ہم پاور میں آ گئے تو ہم کشمیر کے معاملے کو حل کرائیں گے, اور پچھلے سال بھی جو ان کی کانفرنس ہوئی ہے اس میں بھی انہوں نے کشمیر کی حمایت کی ہے. یہ جو اسٹارٹر ہے انہوں نے یہ بیان کیوں دیا ہے؟ کیا یہ ہماری کمزوری ہے؟ میں معذرت چاہوں گا, آپ کی بات میں نے سنی ہے طاہر انعام شیخ صاحب. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں, اس نے تو کشمیر کی اب بات کیا تو ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے. پہلے دن جب اس نے چارج لیا ہے لیبر لیڈرشپ کا, تو جو سب سے پہلی اس نے گھٹیا بات کی تھی وہ یہ تھی کہ میں جیوز سے اور اسرائیلیوں سے معافی مانگتا ہوں. اب دیکھیں کتنی گھٹیا اور کتنی بڑی یہ, دیکھیں جیوز سے معافی مانگنا تو ٹھیک ہے, لیکن اس سے معافی مانگنا قطعی طور پہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اسرائیل ایک ظالم ملک ہے, بھارت ایک ظالم ملک ہے. جیوز سے معافی مانگے کہ یہودیوں سے معافی مانگے, کہ جو ممالک سے نہیں. جیرمی کوربن جو ہے اس سے بڑا تو یہودیوں کو بطور یہودی اتنا بڑا تو ان کو سپورٹ کرنے والا, لیکن جو زائنسٹ یہودی ہیں, جو گورنمنٹ آف اسرائیل ہے, اور جو ظالم سوچ رکھنے والے اور پوری
دنیا کو کنٹرول کرنے والے یہودی ہیں، وہ عام یہودی چہرے نہیں ہیں. تو ان کا ساتھ تو جرمی کوربن کی ہمیشہ سے یکجہتی رہی ہے. سب سے پہلے تو اس لیڈر نے گھٹیا پن یہ کیا کہ پہلے گھنٹے میں ہی اس نے سب سے پہلا لفظ یہ بولا آ کے کہ میں اس کے اوپر جیوش کے ایشو کے اوپر آپ سے میں معافی مانگتا ہوں. اور فلسطین کا ایشو جو ہے اس میں بھی میں آپ کو بات بتاؤں، جو سوچ ڈونلڈ ٹرمپ کی ہے وہی سوچ جو ہے لیبر لیڈر کی ہے. بالکل میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں. اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جمہوری اور ترقی پسند قوتیں ہیں جن کے کوئی خیالات اور نظریات ہیں، جو جذباتی یا مذہبی لڑائیاں لڑنے والے اور کبھی ادھر ہونے والے نہیں ہیں، جو پختہ سوچ رکھنے کے مالک لوگ ہیں، انہیں آگے آنا چاہیے، انہیں اکٹھا ہو کر کام کرنا چاہیے اور لیبر پارٹی کے ساتھ باقاعدہ ڈائیلاگ کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ممبر پارلیمنٹ بلانے چاہیے، ان کے ساتھ اسٹیٹمنٹ لینی چاہیے کہ ان کی کیا سوچ ہے، وہ کیا سوچتے ہیں، کہ وہ بھی گول مول باتیں کرنے کے طریقے نکالیں گے. اور اس کے بعد پورا نیکسٹ جو الیکشن آنے والا ہے اس میں پوری کمیونٹی جو ہے وہ ایک طرف ہو اور پوری کمیونٹی جو ہے پوری طرح بات کرے، نیگوسیشن کرے، جس طرح یہودی نیگوسیشن کرتے ہیں، جس طرح اسرائیلی نیگوسیشن کرتے ہیں امریکن سینٹ کے ساتھ اور ریپبلکن کے ساتھ اور ڈیموکریٹ کے ساتھ، اس طرح ہم بھی لیبر پارٹی کے ساتھ کریں اور ٹوری پارٹی کے ساتھ کریں الیکشن سے پہلے، تو پھر یہ مسئلہ تھوڑا بہت سمجھ آتا ہے. عباس صاحب، آپ ایک سینئر جرنلسٹ ہیں، آپ عرصہ سے سیاسی جماعتوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. آپ ہمیں بتائیں کہ برمنگھم اور اس کے جو گرد و نواح کے علاقے ہیں وہاں پہ کیا اسٹاربر کا جو پاکستانی کمیونٹی ہے، جو کشمیری کمیونٹی ہے، اس پہ کیا رد عمل ہے اس کا، اور وہ اس سلسلے میں کیا پروگرام بنا رہے ہیں مستقبل کے لیے؟ میں طاہر انعام صاحب عرض کرتا ہوں کہ پوری پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی جو ہے وہ حیران اور پریشان ہو گئی اس بیان کے اوپر. ان کے پاؤں میں سے زمین نکل گیا کہ یہ لیبر لیڈر نے کیا دیا. کبھی سوچ بھی نہیں ہو سکتا کہ لیبر پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ اتنی خطرناک اور اتنی ڈینجرس بات کر دے گا. دیکھیں چوری والے جو ہیں وہ تو اوپنلی جتنی اہمیت پاکستانیوں کو یا ایشیائیوں کو یا مسلمانوں کو دیتے ہیں وہ کوئی ڈھکی چھپی بات تو نہیں ہے. لیکن اس بات کا دکھ زیادہ یہ ہوا ہے کہ جو پارٹی اپنے آپ کو پوری دنیا کے محنت کشوں کی، پوری دنیا کی غریب قوموں کی، پوری دنیا کی غلام اور مظلوم قوموں کی آزادی کی علم بردار کہتی ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں، ٹھیک ہے بے شک لیبر پارٹی کا جیسا بھی رول رہا ہے، لیکن بڑا تاریخی رول رہا ہے لیبر پارٹی کا. دنیا کی سیاسی پارٹی لیبر پارٹی نے بڑے بڑے اچھے کام اور موقف بنائے ہیں، لیکن اس لیڈر نے تو ایسا بیان دیا ہے اور ایسی بات کی ہے کہ ساری وہ امیدوں کے اوپر پانی پھیر دیا لے کے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمیونٹی اس کے اوپر بالکل بڑی سخت ناخوش ہے اور کمیونٹی کے اندر مایوسی پیدا ہوئی ہے. لیکن اب اگلا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کمیونٹی کو متحد ہو کر، یونائٹ ہو کر پراپر ڈائیلاگ کرنا چاہیے ان پارٹیوں کے ساتھ. ان کے اراکین پارلیمنٹ کے اوپر نہ رہے کمیونٹی اب، کیونکہ وہ تو جو ان کی پارٹی میں جیتا ہوگا وہ تو بڑے وسیلے اور بڑے دلچے منا لے گا. جب یہ وہاں پر ووٹنگ ہوئی تھی اپنا ہاؤس آف کامنز میں تو بہت سے لوگوں نے خلاف ووٹ دیے تھے، لیکن جب پبلک میں ووٹ آ کے بات کرتے تھے تو وہ بہانے بازیاں بناتے تھے، طرح طرح کے دلیلیں نکالتے تھے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو مشترکہ اور متفقہ فورم ہے وہ پاکستانیوں کو بلائیں، پاکستانی نمائندوں کو اور ممبر پارلیمنٹ میں ان کو بلائیں، ان کے ساتھ سیدھی بات کریں اور ان سے باقاعدہ ان رائٹنگ لیں تاکہ انہوں نے اگلا ووٹ لینا وہ کس بنیاد پر لینا. تو یہ صورت میں سمجھتا ہوں اب کمیونٹی کو کرنی چاہیے اور اس طریقے سے اپنی جدوجہد آگے بڑھانا چاہیے. ملک صاحب، میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا کہ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے لیبر پارٹی کے 12-13 ممبر پارلیمنٹس ہیں ان میں اتنی سخت ہے، یا کیا وہ اس بیان کے بعد اکٹھے ہو کے برطانوی پارلیمنٹ میں کوئی اس طرح کی قرارداد پیش کرنے والے ہیں یا کر سکیں گے کہ یہ جو لیبر لیڈر نے بیان دیا ہے اس کی مذمت کی جائے، یا یہ کہا جائے کہ یہ جو کشمیر ایک گلوبل ایشو ہے جہاں 9 مہینے سے لاک ڈاؤن جاری ہے، وہ مزری کے عالم میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں،
اس وقت میں جو ان کے زخموں پر نغمک پاشی کی جا رہی ہے، کیا اس کے متعلق کوئی پارلیمنٹ میں قرارداد لائی جا سکتی ہے ہمارے ان ایم پیز کی طرف سے؟ میں میجر ماجد صاحب، میں کیونکہ ایک صحافی ہوں اور ہماری سوچ میں اور ذرا جذباتی سوچ میں فرق ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس وقت لیبر پارٹی کی منتخب قیادت ہے، جو ہمارے ممبر پارلیمنٹ ہیں، جو ہمارے کونسلرز ہیں، جو ہمارے لارڈ میئرز اور میئرز ہیں، ان کو آپ لوگ اعتماد میں لیں، بلکہ ہم سب لوگ ان کو اعتماد میں لیں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ بات کریں. ان کو ذرا تھوڑا سا کلیور ہو کے بات کرنی چاہیے کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ نے ہمیں گول مول بات کر دی تو اگلا الیکشن بھی آ رہا ہے. آپ اس طریقے سے سب سے پہلے تو میں تو یہ واپس میں آپ کے ساتھ ایک بات کر رہا ہوں جو میرا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، لیکن جب سیاسی عمل ہوتا ہے تو بڑے تحمل کے ساتھ، بردباری کے ساتھ اور بڑی سوجھ بوجھ کے ساتھ ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو الیکٹڈ نمائندے ہیں ان کو سب سے پہلے اعتماد میں لیں، ان سے بلکہ مشورہ بھی کر لیں کہ اس کا اور آپ کے ذہن میں کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے ہم لوگ اس کو لے کر آگے بڑھیں اور ساتھ ساتھ منظم بھی ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ جب ان کو یہ اندازہ ہوگا کہ کمیونٹی جو ہے وہ اس میں بڑی سیریس ہے اور بالکل یونائٹ ہوتی جا رہی ہے تو وہ بھی ساتھ دیں گے. مجھے امید ہے کہ یہ جو ہمارے الیکٹڈ نمائندے ہیں، کسی نے کچھ کیا ہے نہیں کیا، کسی کے بارے میں کیا، لیکن اس ایشو کے اوپر وہ اب کہیں بھاگ نہیں سکتے. میں آپ کو بتاؤں ملک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. ہم آپ سے اور بھی باتیں کرنا چاہ رہے تھے لیکن ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہم انشاءاللہ فیوچر میں بھی آپ سے رابطہ کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ ملک صاحب آپ کا. بہت شکریہ. ناظرین کرام، یہ تھے عباس ملک برمنگھم سے. ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. میں اور طاہر نام شیخ کل انشاءاللہ ایک نئے پروگرام اور نئے موضوعات کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.